आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। अब से तकरीबन 15 मिनट कबल वज़ीर आज़म हाउस के एक इंतहाई अहम ज़रिए ने मुझे बताया है कि वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ का लंदन में क़याम अब फ़ौरन ख़त्म नहीं हो रहा। वो कुछ अरसे लंदन में क़याम करेंगे और उसकी बड़ी वजह यह है कि मंगल को उनकी बाईपास सर्जरी होनी है लंदन में ही। वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ की ये ओपन हार्ट सर्जरी होगी मंगल को और ये लंदन में ही होगी और इसकी बुनियादी वजह उनका आर्ज़ा क़ल्ब है जिसकी एक हिस्ट्री है। लेकिन इस हवाले से अहमियत की बात यह है कि गुज़िश्ता माह जब वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ को लाहौर में क़याम के दौरान तकरीबन 1 माह कबल एक क्लॉट हो गया था, जिसके बाद उन्हें फौरी तौर पे लाहौर के एक निजी अस्पताल में गए थे, उनको ले जाया गया था, जहां पर MRI के दौरान इस बात का इंकशाफ हुआ था कि उनके खून में क्लॉट मौजूद है, जिसके बाद उनको लंदन जाना पड़ा था, जहां पर डॉक्टर्स ने फौरी तौर पर उनको दवाएं तजवीज़ की थी। डॉक्टर्स की ये कोशिश थी कि वो देखें कि क्या दवाओं के ज़रिए ही वो मामलात जिसमें कि क्लॉटिंग हो रही थी खून के अंदर वो काबू में आते हैं या नहीं। लेकिन 1 महीने के इंतज़ार के बाद, जिस दौरान वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ बहुत मुतहर्रिक भी रहे, मुल्क के अंदर उन्होंने ज़बरदस्त जलसों से भी खिताब किया, ये दवाएं भी लेते रहे और अब जब वो लंदन पहुंचे हैं तो पिछले 2 रोज़ के दौरान जो उनके टेस्ट हुए हैं, जिसमें बड़े कलीदी टेस्ट है, ECG और जो उनके कार्डियक के जो दूसरे टेस्ट्स होते हैं, जो एग्जामिनेशंस होते हैं, उसमें ये बात सामने आई कि वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ की जो आर्टरीज़ हैं उसमें वो क्लॉगिंग मौजूद है, जिसके लिए डॉक्टर ने तजवीज़ किया कि ज़रूरत इस बात की है, ज़रूरी ये बात है कि वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ की बाईपास सर्जरी की जाए। वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ ने मुझे ये बताया गया है, पहले इस ख्वाहिश का इजहार किया कि क्योंकि डॉक्टर्स कहते हैं कि ये भरपूर फौरी एमरजेंसी नहीं है, इसलिए उन्हें इजाज़त दी जाए कि वो मुल्क वापस जाएं और कुछ ज़रूरी अमूर निपटा के फिर वापस लंदन आए और अपनी ये सर्जरी करा लें। लेकिन डॉक्टर्स ने कहा कि ज़रूरत इस बात की है कि आप इसे मज़ीद ना टालें, आप लंदन में मौजूद हैं, एक सफ़र करें फिर दूसरा सफ़र करें, इससे बेहतर यह है कि इस काम को निपटा लें। वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ की अहलिया इस मौके पे उनके साथ हैं, उनके साहबजादे भी साथ हैं और दूसरे अहले खाना से मशवरे के बाद वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ ने डॉक्टर्स की इस राय को माना है, जिसके बाद ये कहा गया है कि अब उनकी लंदन में मंगल के रोज़ बाईपास सर्जरी होगी। वज़ीर आज़म के मौलजीन कहते हैं कि ये वो मामूल की सर्जरी है जो इस उम्र में इस किस्म के आर्ज़े में की जाती है और क्योंकि इसमें कोई इंतहाई गैर मामूली बात नहीं है, उन्हें इस बात का यकीन है कि इस सर्जरी के फ़ौरन बाद उनके ख्याल के मुताबिक 24 से 48 घंटे के दौरान वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ अपनी ज़ाती रिहाइशगाह पे जा सकते हैं लंदन में, और जहां पर उनको आराम की ज़रूरत होगी, मगर कम से कम उन्हें 2 हफ्ते ज़रूर आराम करना पड़ेगा। वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ के लंदन में ऑपरेशन से पहले उनके अहले खाना ने तफसील से इस बात का गौर किया और कई तिब्बी मशवरे हासिल किए कि ये ओपन हार्ट सर्जरी वज़ीर आज़म लंदन में ही कराएं या इसके लिए यूनाइटेड स्टेट्स जाया जाए। लेकिन क्योंकि वो डॉक्टर्स जो वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ को मुसलसल देख रहे हैं, उनके लंदन के क़याम के दौरान, इससे पहले भी जब वो लंदन में मौजूद थे, क्योंकि वो लंदन में ही हैं, इसलिए ये कसरत राय से फैसला किया गया कि ये ओपन हार्ट सर्जरी लंदन में ही की जाए। वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ के हवाले से जो उनका ये आर्ज़ा है, इसमें ये मामूल की एक आर्ज़ा था सन 2011 में जब उनका एक प्रोसीजर हुआ, लेकिन इस दौरान बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन पैदा हो गई थी
انتہائی نازک صورتحال پیدا ہو گئی تھی، لیکن وزیر اعظم جناب نواز شریف اس نازک صورتحال سے نکلے۔ ڈاکٹرز نے مستعدی سے اس نارمل ایک عام سے پروسیجر کے دوران جو بڑی کمپلیکیشن پیدا ہو گئی تھی اس پہ قابو پایا، اور اس کے بعد وزیر اعظم جناب نواز شریف ماشاءاللہ حشاش بشاش بھی ہو گئے، اور اس عارضے سے ان کی ریکوری بھی ہو گئی، اور اس کے بعد سے وہ مسلسل دواؤں پر ہیں، جو کہ دل کے امراض کے لوگوں کو دوائیں لینی پڑتی ہیں، کولیسٹرول کے حوالے سے دوسری دوائیں تو وہ لے رہے ہیں۔ اس عارضے کی تفصیلات عوامی طور پہ پبلکلی وزیر داخلہ جناب چودھری نثار علی خان نے اب سے کچھ روز قبل بیان بھی کی تھی۔ آج سے چند سال پہلے جب ہم اپوزیشن میں تھے تو ہارٹ بیٹ کی جو بیلنس ہے اس کی بیٹس کا، اس کو کرنے ایک چھوٹا سا پروسیجر ہوتا ہے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت میاں صاحب نے لندن سے یہ کرایا اینڈ اٹ وینٹ ٹیریبلی رانگ، اور آپ کو یاد ہوگا کہ بہت ہیوی بلیڈنگ شروع ہو گئی، اور ڈاکٹرز نے بڑی مشکل سے اسے ریٹریو کیا، اور وہ چھوٹا سا پروسیجر بہت لمبا ہو گیا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے وہ بہتری آئی۔ تو اس وقت سے ایک ایشو ہے جس کا گائے بگائے چیک اپ پرائم منسٹر کراتے رہتے ہیں آن ہز وے ٹو لندن اور آن دا وے بیک ٹو لندن۔ وزیر اعظم یہ چیک اپ کراتے رہتے ہیں، لیکن بعض مریضوں کی طرح سے یا بعض لوگوں کی طرح جو کہ اپنے دوسرے معمولات پر زیادہ توجہ دیتے ہیں، وزیر اعظم اس طرح سے اپنے اس عارضے پہ توجہ نہیں دے رہے تھے، اور اس حوالے سے مسلسل ڈیلے کر رہے تھے۔ وہ ٹیسٹ جو ان کے گزشتہ ماہ ہوئے اس کو وہ ڈیلے کر رہے تھے، لیکن کیونکہ لاہور میں گزشتہ ماہ ایک ایمرجنسی پیدا ہوئی تھی جس کے بعد انہیں بہرحال لندن جانا پڑا تھا، اور پھر وہ ان ٹیسٹ کو ڈیلے نہیں کر سکے، اور پھر وہ ٹیسٹ ہوئے جس کے بعد انہیں 1 مہینے تک مانیٹر کیا گیا، 1 مہینے تک ان کو مانیٹرنگ پہ رکھا گیا، اور اب یہ پرسوں اس بات کا فیصلہ ہوا کہ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ بائی پاس سرجری کی جائے، اور اس کے لیے جو پروسیجر ہے اس کو فوری طور پہ کیا جائے، اور پہلا جو اس میں موقع ہے وہ منگل کے روز، تو منگل کے روز وزیر اعظم جناب نواز شریف کا یہ بائی پاس سرجری ہوگی، اوپن ہارٹ سرجری ہوگی۔ اب وزیر اعظم ایک بار پھر چاہتے تھے کہ اس میں وہ کچھ اس کا ٹائم لے لیں، وہ پاکستان واپس آ جائیں اور اس کے بعد واپس جائیں، لیکن ڈاکٹرز نے اس بار اس کی اجازت نہیں دی۔ یہ وہی تعطل ہے یا وہی ڈیلے ہے وزیر اعظم جو اکثر کرتے رہتے تھے، جس کا اظہار اور جس کی اطلاع جناب چودھری نثار علی خان نے بھی دی تھی۔ پرائم منسٹر کو جب سے میں جانتا ہوں ان کی ایک عادت ہے کہ ان کو چھوٹی سی چھوٹی یا بخار جو بھی بیماری ہو وہ کسی کو نہیں بتاتے، گھر والوں کے بعد، حتیٰ کہ اگر کسی حوالے سے وہ بیمار ہوں اور کہیں رک جائیں تو جو قریب ترین لوگ ہیں ان کو بھی بتاتے ہیں کہ کوئی مسئلہ، کوئی میٹنگ، کوئی اور وجہ ہے جس کی وجہ سے وہ نہیں آ رہے۔ پرائم منسٹر بھی آخر انسان ہیں، انہیں کارڈیولوجی کے حوالے سے ایک مسئلہ پچھلے کئی سالوں سے ہے، پچھلے 2-3 ہفتوں میں وہ گمبھیر ہو گیا اور انہیں ٹریول کرنا پڑا۔ وزیر اعظم جو لندن تشریف لے گئے اب سے چند روز قبل، یہ ایک ان کا پہلے سے طے شدہ دورہ تھا، کیونکہ 1 مہینے پورا ہو گیا تھا۔ اب وزیر اعظم کو لندن جانا تھا، جہاں پر ان دواؤں کے اثر کو ڈاکٹرز نے جانچنا تھا، اور جس کے بعد فیصلہ کرنا تھا کہ وزیر اعظم جناب نواز شریف کا ان دواؤں کے ذریعے جو عارضہ تھا وہ سہل ہو گیا ہے یا نہیں، یا اس کے لیے پروسیجر کرنا ہے، بائی پاس سرجری ہے۔ بہرحال اب جب منگل کو یہ ٹیسٹ ہوئے، فائنل ٹیسٹ ہوئے، اس میں بات سامنے آئی کہ دواؤں سے مسئلہ حل نہیں ہو رہا۔ یہ وہی بات ہے وزیر اعظم جناب نواز شریف کی جو اب اس وقت جو ڈاکٹرز کا فیصلہ ہوا ہے کہ ان کی سرجری ہونی ہے، اس کا فیصلہ کہ یہ ہونی ہے یا نہیں ہونی ہے 1 مہینے پہلے ہو گیا تھا کہ ان دنوں میں انہی تاریخوں میں یہ فیصلہ ہونا ہے۔ اس کی اطلاع ہمارے اسی پروگرام میں وزیر خزانہ جناب اسحاق ڈار نے بھی دی تھی۔ پرائم منسٹر صاحب واپس آ چکے الحمدللہ، اور ان کو میڈیکیشن پہ انہوں نے رکھا ہے 4 ہفتے کے لیے میڈیکیشن کو ایڈوائز کیا، اور پھر وہ ری اسیس کریں گے کہ کیا کوئی انٹرونشن کی ضرورت ہے یا نہیں ہے۔
انٹرونشن کی ضرورت ہے، اور یہ اب انٹرونشن یعنی کہ پروسیجر یعنی کہ بائی پاس سرجری یعنی کہ اوپن ہارٹ سرجری وزیر اعظم جناب نواز شریف کی ہوگی۔ یہ تمام معاملات ہیں، لیکن ان کے کابینہ کے کچھ لوگ بہرحال یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے تھے کہ معمول کی بات ہے، وزیر اعظم اگلے 2 دنوں میں واپس آ جائیں گے۔ بلکہ کل ہمارے پروگرام میں وفاقی وزیر دفاع جناب خواجہ آصف نے تو کہا تھا کہ آج وزیر اعظم کی واپسی متوقع ہے، آج وہ وطن واپس آ جائیں گے۔ اطلاعات یہ تھی کہ اب نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کا اجلاس ہوگا وزیر اعظم کی واپسی پر۔ کچھ اطلاعات ہیں وزیر اعظم صاحب کب تشریف لا رہے ہیں، اور یہ امید ہے کہ وہ کل واپس آ جائیں گے، امید ہے انشاءاللہ تعالی۔ اور اس کے فوراً بعد خواجہ صاحب پھر یہ اجلاس ہوگا، اجلاس بھی ہوگا ڈیفینیٹلی۔ یہ ٹاپ ایجنڈا ہے جو اس وقت ہماری سیکورٹی سچویشن ہے، از ایبسلیوٹلی نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ۔ کل جناب خواجہ آصف کا خیال تھا کہ آج وزیر اعظم واپس آ جائیں گے۔ آپ سے تھوڑی دیر قبل وفاقی وزیر پلاننگ جناب احسن اقبال نے کہا تھا کہ 2 روز میں وزیر اعظم واپس آنے والے ہیں۔ لیکن بہرحال یہ پورا معاملہ اس وقت یہ صورتحال ہے۔ کسی بھی سربراہ مملکت کے لیے یہ میڈیکل کنڈیشن کوئی انتہائی غیر معمولی صورتحال نہیں ہے، امور مملکت کے تعطل کا باعث نہیں ہے، یہ کوئی ہنگامی صورتحال نہیں ہے۔ سربراہان مملکت چاہے وہ کتنے بھی اہم پوزیشنز پر ہوں، دنیا کے کسی ملک میں بھی ہوں، وہ اس قسم کی میڈیکل ایمرجنسی سے، میڈیکل سچویشن سے ان کو ڈیل کرنا پڑتا ہے۔ امریکہ میں ایسی کیفیات ہو چکی ہیں۔ امریکہ کے صدر رونلڈ ریگن کو دوران صدارت ان پر قاتلانہ حملہ ہوا تھا، ان کے سر پہ گولیاں لگی تھیں، اور اس کے بعد نہ صرف یہ کہ وہ صحت یاب ہوئے تھے بلکہ انہوں نے امور مملکت بھی چلائے تھے۔ تو قوم کے لیے اس میں کوئی بہت زیادہ پریشانی کی، یہ کوئی بہت بڑی ایمرجنسی کی، ایک کرٹیکل ایمرجنسی کی سچویشن بہرحال نہیں ہے۔ ہمیں بتایا گیا ہے، جیسے کہ وزیر اعظم کے گزشتہ لندن کے دورے کے حوالے سے بتایا گیا تھا، کیونکہ اس وقت بھی یہ بات یقینی نہیں تھی کہ وزیر اعظم کو یہ پروسیجر کرانا پڑے گا، یہ ڈاکٹرز ان کو بغیر پروسیجر کے پاکستان آنے دیں گے، اس لیے بات تعین نہیں تھی۔ اس لیے وزیر اعظم یہ طے کر گئے تھے کہ ان کی غیر موجودگی میں اس دوران اگر ان کو وہاں پروسیجر کرنا پڑا، ان کا لندن میں قیام کا بڑھ گیا، تو اس دوران جو انتہائی کلیدی امور مملکت ہیں، اگر ان کے لیے فوری فیصلے کی ضرورت ہے، اور اگر اس بات کی ضرورت ہے کہ وزیر اعظم کو ڈسٹرب نہ کیا جائے، کوشش یہی ہوگی کہ وزیر اعظم کو ڈسٹرب نہ کیا جائے، تو وہ امور مملکت وفاقی وزیر خزانہ جناب اسحاق ڈار نمٹائیں گے۔ جناب اسحاق ڈار وزیر اعظم کی موجودگی میں ایسے تمام معاملات جس پہ فوری فیصلوں کی ضرورت ہے، جو انتہائی کلیدی اہمیت کے نہیں ہے، جو اسٹریٹجک اہمیت کے نہیں ہے، اور جن پہ وزیر اعظم کے حوالے سے کسی فیصلے کی ضرورت ہے، جلدی فیصلے کی ضرورت ہے، وہ جناب اسحاق ڈار نمٹائیں گے۔ اس وقت جو سیاسی معاملات ہیں اس کو بھی جناب اسحاق ڈار لیڈ کر رہے ہیں۔ بجٹ آنے والا ہے، اس کو بھی جناب اسحاق ڈار آبویسلی لیڈ کر رہے ہیں۔ وزیر خزانہ کی حیثیت سے ایک اہم مذاکرات ہو رہے ہیں اپوزیشن کے ساتھ پاناما پیپرز کے حوالے سے، اس میں بھی جناب اسحاق ڈار کا بڑا بنیادی کردار ہے۔ جناب اسحاق ڈار اس کے علاوہ وزیر اعظم جناب نواز شریف کے سمدی بھی ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون کی انتہائی اہم کلیدی شخصیات میں سے ایک ہیں، وزیر اعظم کے قریب ترین سیاسی ساتھیوں میں سے ایک ہیں۔ جناب اسحاق ڈار کا اپنا خود مملکت کا بڑا طویل تجربہ ہے، وزیر اعظم کی تمام کابینہوں میں وہ انتہائی اہم وزیر بھی رہے ہیں۔ جناب اسحاق ڈار ہی ہماری اطلاعات کے مطابق اس عدم حاضری میں، وزیر اعظم کی عدم حاضری میں ایسے معاملات جس میں کہ فوری فیصلوں کی ضرورت ہے تاکہ امور مملکت اسموتھلی آگے بھی بڑھتے رہیں۔ وزیر اعظم کو آبویسلی جب ان کی اوپن ہارٹ سرجری ہو رہی ہے، اس کے بعد ان کو ریسٹ کرنا ہے، تو اس میں ان کو بادر نہ کیا جائے، تکلیف نہ دی جائے ان کو، تو جناب اسحاق ڈار جو ہے وہ امور مملکت چلائیں گے اس موقع پر، جو کہ ایک نازک موقع ہے اس لحاظ سے کہ حزب اختلاف کے ساتھ بہت ہی کلیدی ڈائیلاگز ہو رہے ہیں، حکومت کے پاناما پیپرز کی ٹی او آرز بنانے کے لیے بجٹ کی بھی تیاری ہو رہی ہے۔ یہ تمام چیزیں ہیں جو کہ اس وقت سامنے ہیں۔ وزیر اعظم جناب نواز شریف کی صحت کے حوالے سے ایک بار پھر ہمیں بتایا گیا ہے کہ کوئی غیر معمولی سچویشن نہیں ہے، کوئی بڑی ایمرجنسی کی سچویشن نہیں ہے، کوئی کرٹیکل ایمرجنسی کی سچویشن نہیں ہے۔ جیسا کہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ وزیر اعظم نے لندن کی روانگی سے پہلے بہت ہی بھرپور بلکہ غیر معمولی طور پہ بھرپور متحرک وقت گزارا پاکستان میں، سیاسی میدان میں، خیبر پختونخوا میں، اور خاص طور پہ لندن جانے سے پہلے پچھلے 15 دن کے دوران انہوں نے 4 جلسہ عام سے خطاب کیا، بھرپور تقاریر کی، بھرپور ایکٹیویٹی ان کی نظر آئی۔ اس موقع پہ جناب مولانا فضل الرحمان
ان کے ساتھ ہوتے تھے، اور یہ بہت ہی ایکٹیو پولیٹیکل دن تھے جو وزیر اعظم نے لندن روانگی سے قبل گزارے، اور یہ بتایا کہ وہ کتنے ایکٹیو ہے اس پورے حوالے سے، اس پورے معاملے میں۔ تو آج پھر ان کے ذریعے اور ان کے جو قریب ترین ذرائع ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم آج بھی حشاش بشاش تھے، لندن آنے کے بعد بھی انہوں نے بڑا ایکٹیو وقت گزارا ہے۔ وہ مارکس اینڈ اسپینسر گئے ہیں، سیلفریجز گئے ہیں، اپنے فیمس اپنے جو پسندیدہ ایک آدھ ریسٹورانٹس ہیں اس میں بھی گئے ہیں، فیملی ان کے ساتھ ہے۔ تو کسی قسم کی کرٹیکل ایمرجنسی نہیں ہے پاکستان کے لیے، کوئی بھرپور غیر معمولی صورتحال، غیر معمولی کیفیت نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ ایک ایسی کیفیت ہے جس میں وزیر اعظم پاکستان کی اوپن ہارٹ سرجری ہونی ہے، ان کا بائی پاس سرجری ہونی ہے۔ وزیر اعظم جناب نواز شریف اگلے کم از کم 3 ہفتے تک ایکٹیولی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں اور امور مملکت میں حصہ نہیں لے سکتے، لیکن ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں کہ انشاءاللہ منگل کی ان کے آپریشن کے بعد جمعرات تک ان کو ہاسپٹل سے ڈسچارج کر دیا جائے گا۔ ایک معمول کی بائی پاس سرجری ہے اور اس کے بعد فالو اپس ہے، ان کو ریسٹ کرنا ہے، اور وہ تمام دوسرے امور جو کسی بھی اس قسم کے پیشنٹ کو اور اس قسم کے آپریشن کے بعد کرنے ہوتے ہیں وہ جناب وزیر اعظم نواز شریف کو کرنے ہوں گے۔ لیتے ہیں کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے اسکاٹ لینڈ یارڈ کی ٹیم 5 روز پاکستان میں رہی ہے۔ ڈاکٹر عمران فاروق قتل کیس کے حوالے سے طویل ترین اسٹے ہے جو اسکاٹ لینڈ یارڈ نے پاکستان میں کیا ہے۔ پاکستان نے بھرپور مدد فراہم کی ہے، جو بھی ثبوت موجود تھے وہ اسکاٹ لینڈ یارڈ کے حوالے کیے۔ عمران فاروق کے قتل کے حوالے سے اس پر بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقت کے بعد۔ ڈاکٹر عمران فاروق قتل کیس کی تحقیقات جاری ہے۔ یہ وہ کیس ہے جس میں اسکاٹ لینڈ یارڈ نے اپنے 33 افسران پچھلے 5 سال سے اس کے لیے لگائے ہوئے ہیں، اور یہ تحقیقات تھم نہیں رہی۔ اس میں ایک اور بڑا اب فیز آیا ہے جس میں اسکاٹ لینڈ یارڈ کے 6 افسران گزشتہ اتوار کو پاکستان پہنچے تھے۔ ان کا بنیادی مقصد ڈاکٹر عمران فاروق قتل کیس کے حوالے سے پاکستان میں موجود ملزمان سے جو معلومات حاصل ہوئی ہے ان سے گفتگو کرنا اس کا حصہ تھا۔ وہ تمام ثبوت شواہد جو پاکستان کے حکام کے پاس موجود ہیں ان کا جائزہ لینا تھا۔ اسکاٹ لینڈ یارڈ کی ٹیم کے 6 میں سے 3 ممبرز جو ہیں وہ واپس جا چکے ہیں لنڈن، 3 اب بھی پاکستان میں موجود ہیں۔ یہاں پر ان کی پاکستان کے حکام سے بات چیت ہوئی ہے۔ پاکستان کے حکام کے پاس جتنا ثبوت، جتنا مواد اور مٹیریل یہاں پہ جمع کیا گیا ہے وہ بھی اسکاٹ لینڈ یارڈ کے حوالے کیا گیا ہے۔ ایم کیو ایم کے سابق کنوینر ڈاکٹر عمران فاروق کو 16 ستمبر سن 2010 کو لندن میں ان کے گھر کے باہر قتل کیا گیا تھا۔ ان کے کیس میں 5 افراد نامزد ہوئے، اور یہ پوری کہانی ان 5 افراد کے گرد گھوم رہی ہے۔ ان میں سے صرف افتخار حسین لندن میں ہیں جو جناب الطاف حسین کے بھانجے ہیں، جبکہ دوسرے ملزمان خالد شمیم اور معظم علی اور محسن علی اور 5ویں کاشف خان کامران، ان کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ یہ پاکستان میں سے ہیں۔ ان میں سے ایک کا انتقال ہو چکا ہے، اور باقی ملزمان پاکستانی حکام کے سامنے اطلاعات کے مطابق اعتراف جرم کر چکے ہیں، اور وہ بتا چکے ہیں کہ یہ قتل کس طرح سے کس انداز میں ہوا تھا۔ اس کی پوری تفصیلات حاصل کرتے ہیں اسکاٹ لینڈ یارڈ کی ٹیم کا دورہ اسلام آباد۔ اس کے لیے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام آباد میں دنیا نیوز کے بیورو چیف جناب ابراہیم راجہ۔ بہت شکریہ راج صاحب۔ یہ اسکاٹ لینڈ یارڈ کی ٹیم 6 روز یہاں پر رہی ہے، کیا فوکس رہا ان کو، کیا ان کو ملا ہے، کیا اس میں لگتا ہے کہ کوئی ڈیولپمنٹس ہیں، سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹس؟ جی کامران خان صاحب، اس دفعہ جو اسکاٹ لینڈ یارڈ کی ٹیم پاکستان آئی، اس کی خاص بات یہ تھی کہ اس میں منی لانڈرنگ کی تحقیقات کرنے والے ارکان بھی شامل تھے۔ اس سے پہلے اسکاٹ لینڈ یارڈ کی جو بھی ٹیمیں پاکستان آئیں اس میں صرف عمران فاروق مرڈر کیس کو جو انویسٹیگیٹ کرنے والے اہلکار تھے وہی شامل تھے۔ ہمارے ذرائع نے ہمیں بتائیں پاکستان پہنچنے کے بعد اس نے FIA کے ہیڈ کوارٹر کا دورہ کیا، وہاں اس JIT سے ملاقات کی جو پاکستان میں عمران فاروق قتل کیس کی تحقیقات کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ اس ٹیم کے ساتھ وہ اعترافی بیانات شیئر کیے گئے جو کہ ملزمان نے خود اعتراف جرم کیا ہے، اور اس کے علاوہ ان کو وہ ثبوت بھی دکھائے گئے، وہ دستاویزی ثبوت جن میں ملزمان کے بینک اکاؤنٹس کی تفصیلات ہیں، ان کی رقوم کی جو تفصیلات ہیں وہ ہیں، اور ان کی ٹریول ہسٹری ہے۔ اس کے بعد اس میں ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ اسکاٹ لینڈ یارڈ کی ٹیم نے خود اڈیالہ جیل کا دورہ کیا اور وہاں ان ملزمان سے ملاقات کی، ان سے سوالات کیے، اور انہوں نے جو اعترافی بیانات دی ہیں ان کی نوعیت بھی جاننے کی کوشش کی۔ اور اس کے بعد اس ٹیم کے کچھ ارکان تو واپس UK چلے گئے، لیکن کچھ ارکان یہاں موجود ہیں اور وہ جائزہ لے رہے ہیں ان بیانات کا جو سرفراز مرچنٹ کے
نے بیانات FIA کو ریکارڈ کروائے تھے MQM کی مبینہ منی لانڈرنگ کے حوالے سے، اور ان جو ارکان ابھی پاکستان میں موجود ہیں ان کی مزید ملاقاتیں متوقع ہیں FIA کے حکام سے، اور اس کے بعد یہ فیصلہ کیا جا سکے گا کہ کیا اس چیز کی ضرورت ہے کہ پاکستان کی کوئی ٹیم UK جا کر وہاں جو اس سارے کیس کے جو کردار ہیں ان کو انویسٹیگیٹ کر سکے۔ بہت بہت شکریہ جناب ابراہیم راجہ ہمارے ساتھ تھے۔ وقفہ، اس دوران آپ نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں گے، جس کے بعد ہماری آج کی دوسری اہم خبریں رہے ہیں۔ خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا، کامران خان کے ساتھ۔ وقفہ سے قبل ہم نے آپ کو تفصیل سے بتایا تھا وزیر اعظم جناب نواز شریف جو لنڈن میں ہیں اور اپنے طبی معائنوں کے سلسلے میں وہاں گئے تھے، جو گزشتہ مہینے کیے گئے تھے، اس کا فالو اپ تھا، جس کے بعد اب یہ فیصلہ ہوا ہے کہ منگل کے روز ان کی اوپن ہارٹ سرجری ہوگی، انہیں بائی پاس سرجری کرانی ہوگی، اور یہ منگل کو سرجری لنڈن میں ہوگی، جس کے بعد وزیر اعظم جناب نواز شریف کو کم از کم 2 ہفتے وہاں پر آرام بھی کرنا ہوگا۔ ڈاکٹرز اور ان کے فیملی ذرائع کہتے ہیں کہ یہ غیر معمولی صورتحال نہیں ہے، یہ ایمرجنسی کی سچویشن نہیں ہے، لیکن ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ اب اس کو التوا میں نہیں ڈالا جا سکتا۔ جناب نواز شریف کو چاہیے کہ اب فوری طور پہ وہ اپنی یہ سرجری کرا لیں، جس کا اب انہوں نے حامی بھر لی ہے، اور منگل کو یہ سرجری ہوگی وزیر اعظم جناب نواز شریف کی۔ اسی دوران پاکستان میں اگر اچھی خبروں کا فقدان ہے، اور اگر کہیں اچھی خبر آتی ہے تو ہمارا میڈیا میں شاید اس انداز سے چرچا نہیں ہوتا جتنا کہ ہو سکتا ہے لوگوں کی ہمت بڑھانے کے لیے، اور پاکستان میں موجودہ بہتر معاشی اور کاروباری حالات جو ہیں یقینی طور پہ وہ اس انداز سے بہتر ہو رہے ہیں کہ اس کی ترجمانی اور اس کی ریکگنیشن بین الاقوامی طور پہ ہو رہی ہے۔ دنیا کے مالیاتی ادارے، چاہے وہ IMF ہو، ورلڈ بینک ہو، پاکستان کی معیشت پر اپنے اطمینان کا، اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں۔ عالمی جریدے بھی اب اس سلسلے میں پاکستان کی تازہ ترین معاشی صورتحال کے حوالے سے بہت اچھے، بہت پازیٹیو تبصرے لکھ رہے ہیں۔ دنیا کے مانے جانے ہوئے فائنینشیل نیوز پیپر، برطانیہ سے تعلق رکھنے والے فائنینشیل ٹائمز نے اپنی حالیہ رپورٹ میں، جو کہ خصوصی رپورٹ ہے، اس میں کہا گیا ہے کہ دہشت گردی کے حوالے سے خبروں میں رہنے والے پاکستان نے حالیہ برسوں میں امن و امان اور اقتصادی ترقی کے حوالے سے نمایاں ترقی کی ہے۔ یہ بہت اہم ایک تبصرہ ہے، تجزیہ ہے، جو فائنینشیل ٹائمز کے ان سبسکرائبرز کے لیے محدود ہے جو کہ اس کے پریمیم سبسکرپشنز والے سبسکرائبرز ہوتے ہیں۔ فائنینشیل ٹائمز کے فائنینشیل اینالسٹ اسٹیو جانسن نے پاکستان کے حوالے سے اپنی خصوصی رپورٹ میں لکھا ہے کہ حالیہ برسوں میں پاکستان کی اقتصادی ترقی کی رفتار بڑھ کر 4.5% کی مستحکم شرح تک پہنچ گئی ہے۔ گو کہ یہ کوئی مثالی ترقی کی شرح نہیں ہے، لیکن گزشتہ سالوں کے مقابلے میں یقینی طور پہ اس سال پاکستان کی جو ترقی کی شرح 4.5% تک جو پہنچی ہے، وہ یقینی طور پر ایک اچھی سمت میں مستحکم لگتا ہے رفتار سے آگے بڑھ رہی ہے۔ اخبار فائنینشیل ٹائمز کی خصوصی تجزیے میں اس بات کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ موجودہ دور حکومت میں افراط زر یعنی مہنگائی کی شرح انتہائی تیزی سے کم ہو کر اب 3.3% تک گر گئی ہے، جو پاکستان کی تاریخ کا ایک ریکارڈ بھی ہے۔ پاکستان میں افراط زر اس حد تک کبھی نہیں گرا تھا، مہنگائی کی شرح اتنی کم نہیں ہوئی تھی۔ پاکستان کا مالیاتی خسارہ بھی نمایاں طور پر کم ہو رہا ہے اور GDP کے 4.1% تک آ گیا ہے۔ اس کے علاوہ فائنینشیل ٹائمز کہتا ہے کہ پاکستان میں 2010 کے مقابلے میں دہشت گردی میں ہونے والی ہلاکتوں میں 74% معاف کیجیے گا کمی آ گئی ہے۔ 74% پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں کمی آئی ہے۔ فائنینشیل ٹائم پاکستان کی مورگن اسٹینلے کیپٹل انڈیکس یعنی کہ MSCI میں 8.8% کی شرح کے ساتھ شامل ہوگا اور دنیا کا چوتھا بڑا ملک بن جائے گا۔ اسی انتہائی اہم تجزیے میں اسٹیو جانسن نے رینیسا کیپٹل کے گلوبل چیف اکانومسٹ چارلز رابرٹسن کے حوالے سے یہ بڑا دلچسپ بات لکھی ہے کہ اگر بے امنی کی وجہ سے شرح اموات کو دیکھا جائے تو امریکہ میں بندوق کی گولی سے مرنے کا امکان اس سے کہیں زیادہ ہے جتنا پاکستان میں دہشت گردی کے کسی واقعے میں مرنے کا ہے۔ گویا کہ دنیا کے جو تجزیہ کار ہیں، فائنینشیل اینالسٹ ہیں، وہ پاکستان کو پازیٹیو نگاہ سے دیکھ رہے ہیں اور اس قسم کے
موازنے بھی کر رہے ہیں جو کہ شاید پاکستان کی قسمت میں نہیں آتے تھے حالیہ سالوں میں، لیکن بہرحال یہ ایک بڑی پازیٹیو بات ہے جو سامنے آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ حالیہ دنوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک، ورلڈ بینک جیسے عالمی اداروں نے بھی پاکستان کی معیشت میں بہتری کا بھرپور اعتراف کیا ہے۔ ورلڈ بینک کی تازہ ترین رپورٹ ہے، اس میں کہا گیا ہے کہ پاک چین اقتصادی راہداری میں آنے والی سرمایہ کاری نے پاکستانی معیشت کو بہت بڑا سنبھالا دیا ہے، اور اس سال پاکستان کی شرح نمو 4.2 سے بڑھ کر 4.5% تک ہونے کی توقع ہے۔ ترقی کی رفتار کے حوالے سے عالمی بینک کہتا ہے، عالمی بینک یہ بھی کہتا ہے، جو پاکستان کے تمام معاشی ایکسپرٹس بھی کہتے ہیں، اور جو سب سے بڑی حقیقت ہے کہ خام تیل کے نرخوں میں کمی کی وجہ سے پاکستان کا تجارتی خسارہ بہت تیزی سے کم ہوا ہے۔ اس طرح پاکستان کی بہتر معاشی کارکردگی کی وجہ سے بین الاقوامی انڈیکس MSCI کے آئندہ ماہ ہونے والے مالیاتی جائزے میں پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے اندراج کا بہت قوی امکان ہے، اور MSCI انڈیکس میں ایشیا کے صرف 3 ممالک جاپان، سنگاپور اور ہانگ کانگ شامل ہیں، لیکن یہ ایک انکلوژن پاکستان کے لیے ایک بہتر ہوگا، پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ کے لیے بہتر ہوگا۔ اس پوری بہتر پازیٹیو سچویشن پہ بات کرتے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے مزمل اسلم نے، جو کہ چیف ایگزیکٹو ہے پاکستان کے ایک مشہور مالیاتی ادارے کے۔ بہت بہت شکریہ جناب مزمل اسلم صاحب۔ یہ بتائیے گا FT نے بہت پازیٹیو، بہت ہی بھرپور طریقے سے پاکستان کی جو معاشی اعشاریے ہیں اس کی بہت زیادہ اس کو ریکگنائز کیا ہے، اور کہا ہے کہ یہ بڑا چینج آ رہا ہے پاکستان میں، حالات میں بہت تیزی سے بہتری آ رہی ہے۔ کتنا لگتا ہے کہ یہ بہتری ہے پاکستان میں سرمایہ کاری کے حوالے سے، لوکل انویسٹر کے لیے اور انٹرنیشنل انویسٹر کے لیے؟ دیکھیں، اس وقت جو ہے ماحول پاکستان میں سرمایہ کاری کا بہترین بن چکا ہوا ہے۔ اس کی مثال میں اس طرح دوں گا کہ پچھلے ہفتے ہم پورے پاکستان کے بڑے تجارتی مرکز کراچی، لاہور، اسلام آباد میں ہم نے جتنے بھی بڑی بڑی کمپنیاں ہیں ان کے ہم نے جو ہے وزٹس کیے، تو پہلی دفعہ 2006-07 کے بعد ایسا لگا بیرونی ملک کی سرمایہ کاری تو آپ چھوڑیں، اندرونی ملک میں جو بڑے بڑے جو کاروبار کرنے والے ادارے ہیں وہ اپنا سرمایہ جو ہے وہ کثیر المیعاد اس پہ جو ہے اس ملک میں انویسٹ کرنے کے لیے تیار ہو چکے ہیں، کیونکہ انہیں پہلی دفعہ نظر آ رہا ہے کہ یہ جو سرمایہ لگائیں گے نہ صرف وہ محفوظ ہوگا بلکہ اس میں ایک بہت ہی زبردست قسم کے منافع کی اپرچونٹی بھی ہے۔ تو یہ چیز، یہ کانفیڈنس جب آپ کا اندرون ملک سے آتا ہے تو خود بخود بیرون ملک سے سرمایہ کار آپ کے ملک کی طرف کھچے ہوئے آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ بھی ہم ترتیب دیکھ رہے ہیں پچھلے کافی دنوں سے۔ بہت سارے فورن انویسٹرز پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے الگ الگ جگہوں پہ، صرف بجلی گھروں کے علاوہ وہ جو اب سکول کے بزنسز میں، کھاد کے بزنسز میں، فوڈ کے بزنس میں، کھانے پینے کے بزنسز میں، ہر طرح کے شعبے کے بزنس میں، بلکہ سرمایہ کاری وہ گاڑیوں کے بزنسز میں بھی کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو ایک بہت ہی جسے کہتے ہیں سازگار ماحول جو ہے ایک طریقے سے معیشت میں سرمایہ کاری کا نظر آ رہا ہے، بیرونی اور اندرونی دونوں۔ جب کوئی پازیٹیو ماحول پیدا ہوتا ہے یا پازیٹیو کامنٹس کرنے ہوتے ہیں، تو جیسا کہ FT کی رپورٹ میں بھی بڑی دلچسپ بات کی گئی ہے کہ پاکستان میں 73%، ظاہر ہے یہ حقیقت ہے کہ دہشت گردی کے واقعات میں 73% کمی آئی ہے۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس بات کا امکان کہ آدمی مر جائے اس کا امریکہ میں زیادہ ہے کہ وہ بندوق کی گولی سے مر جائے۔ پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات اتنے کم ہوئے ہیں کہ اس کا امکان پاکستان میں کم ہے کہ کسی آدمی کے مرنے کی شرح کے لحاظ سے دیکھا جائے تو۔ دیکھیں، دو قسم کی جسے کہتے ہیں ٹیررزم ہوتا ہے، ایک تو یہ جو مار داڑ، قتل کر دینا، بم، سوسائڈ اٹیک، ایک دوسرا فائنینشل ٹیررزم ہوتا ہے۔ میرے خیال سے ابھی بھی پاکستان فائنینشل ٹیررزم کا شکار ہے۔ اب بھی جو ہے ہراسمنٹ ہوتی ہے، کرپشن ہوتا ہے، ایز آف ڈوئنگ بزنس اتنا بہتر نہیں ہوا کہ میں 100 میں سے 100 نہیں دے سکتا۔ ابھی بھی حکومت کو اس میں بہت زیادہ کام کرنا ہوگا۔ FT نے جو ایک سٹوری بنائی ہے وہ ایک بہت فینسی بنائی ہے کہ اس میں بولا کہ اب پاکستان امریکہ سے زیادہ محفوظ ہے، وہ ایک مفروضے کے طور پہ اس کو ہمیں اتنا سیریس نہیں لینا چاہیے۔ لیکن یہ بات صحیح ہے کہ پاکستان میں جسے کہتے ہیں کہ معاشی ٹیررزم ابھی بھی ہے، لیکن جو اوورال ٹیررزم ہے، جو تھریٹ والا، وہ کم ہو چکا ہے، اور اس کی وجہ سے یہی وجہ ہے کہ ہمارے جو اندرونی سرمایہ کار ہیں
وہ پہلی دفعہ جو ہے اپنے جیسے کہتے ہیں کوزے سے باہر نکلیں اور وہ ملک میں سرمایہ کاری کے لیے تیار ہو چکے ہیں. اچھا، بہت بڑا پاکستانیوں کا سرمایہ بیرون ملک ہے، وہ بیرون ملک سرمایہ رکھتے ہیں، لیکن بیرون ملک حالات پاناما پیپرز کے حوالے سے دیکھا، پھر بینکنگ کے اسٹرکٹ لاز ہیں، بہت ہی قوانین سخت ترین ہو گئے ہیں، وہ اپنے آپ کو اتنا محفوظ نہیں سمجھتے. کیا ایسے اقدامات ہوں کہ یہ پاکستانی سرمایہ جو باہر ہے کہ ان کی حوصلہ افزائی ہو اور وہ پاکستان اپنا سرمایہ منتقل کرنا شروع کریں، واپس لانا شروع کریں، یا اپنا سرمایہ پاکستان میں رکھنے کے لیے کی کوشش کریں؟ لگتا یہ ہے کہ اس کے لیے ماحول تو بہت بڑا ہے، مگر حکومت کو کیا کرنا ہوگا؟ پہلی بات تو یہ کہ بہت سارے پاکستانی ملک میں سرمایہ لانے والی بات بعد میں کرتے ہیں. جو ہمارا روزانہ کی بیسس پہ آج سے 2 سال پہلے جو سرمایہ ملک سے جا رہا تھا وہ جانا رک گیا ہے، جس کی وجہ سے ہم نے ملک میں بہت بہتری دیکھی اور کاروبار کی صورتحال بہتر دیکھی. ابھی تو صرف وہ سرمایہ جو باہر جاتا تھا وہ رکا ہے تو ہم نے اتنی بہتری دیکھی ہے. اگر بیرونی سرمایہ جو پاکستانیوں کا باہر ہے وہ آ جائے گا تو اس ملک میں تو اس ملک کی شکل ہی چینج ہو جائے گی. نہ ہمیں IMF کے پاس جانا پڑے گا، نہ ہمیں ورلڈ بینک کی طرف جانا پڑے گا. اب صرف بات یہ ہے کہ اس سرمایہ کو محفوظ طریقے سے لے کر آنا ہے اور حکومت کو کوئی ایک ایسا لائعمل بنانا ہے جس سے وہ باہر سے سرمایہ لانے والا ڈرے نہ. کیونکہ ہر آدمی کو ایک ڈر ہوتا ہے کہ کل کو میں آ گیا اور لے آیا تو ایسا تو نہیں ہے کہ میں پھنس جاؤں. بہت بہت شکریہ. مزمل اسلم ہمارے ساتھ تھے. وقفہ، اس کے بعد ذکر کریں گے حکومت اور اپوزیشن کے درمیان میچ پھنس گیا ہے. پھنسنا ہی تھا. TORs کے حوالے سے، پاناما پیپرز کے حوالے سے ٹرمز آف ریفرنس کے لیے پارلیمانی کمیٹی جس میں حزب اختلاف کے 6 حکومت کے 6 اراکین شامل ہیں، کل لگا کہ مسئلہ حل ہو گیا ہے، کیونکہ حزب اختلاف نے کہا تھا کہ وزیر اعظم جناب نواز شریف کا نام اس سے نکال دیا گیا ہے، لیکن آج لگا کہ پورا معاملہ الٹ گیا ہے. حزب اختلاف کا اصرار ہے کہ نہ ہم نے نام نکالنے کو کہا تھا، نہ ہم یہ نام نکال سکتے ہیں، اور یہ ایک بڑا ڈیڈ لاک ہے. پتہ نہیں یہ مسئلہ کب کیسے حل ہوگا، اگر ہوگا بھی. اس پہ بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. TOR کے اوپر ابھی ہماری بحث مباحثہ جاری ہے. اگر حکومت کی نیت میں ہمیں خلل دکھائی دیا، صفر سمجھے، کچھ نہیں ہوگا. 15 پوائنٹس تھے، 2 انہوں نے ڈراپ کیے. کیفیت ایک قسم کی ڈیڈ لاک کی ہے. زمین آسمان کا فرق ہے. کل جو کیفیت تھی اور آج جو کیفیت ہے. پاناما لیکس کے حوالے سے پارلیمانی کمیٹی بنی تھی. ایک جانب حکومت تھی جس کے 6 اراکین تھے، ایک جانب حزب اختلاف کی 6 جماعتیں تھیں جس کے 6 اراکین تھے. کل اس کا آغاز ہوا تھا کہ TORs مرتب کیے جائیں تاکہ فوراً تجویز کیا جائے جو کہ پاناما پیپرز کے حوالے سے تحقیقات کرے اور ان نکات کا تعین کر لیا جائے جس کی تحقیقات ہونی ہے. کل اس کی ابتدا میں یہ بات سامنے آئی تھی جس نے قدرے حیرت میں ڈال دیا تھا تمام پاکستانیوں کو بشمول میڈیا کے، جس کی وجہ سے آج تمام اخباروں کی یہ ہیڈ لائنز ہے کہ حزب اختلاف نے اس بات سے کو تسلیم کیا تھا اور اس حوالے سے ایک بڑی اہم اور خوشگوار کل ڈیولپمنٹ سامنے آئی تھی جب حزب اختلاف کی جانب سے جناب اعتزاز احسن اور جناب شاہ محمود قریشی دونوں نے یہ کہا تھا کہ وہ اس بات پہ تیار ہو گئے ہیں کہ وزیر اعظم جناب نواز شریف کا نام جو موجود تھا حزب اختلاف کے TORs میں مرکزی طور پہ سب سے پہلے ان ناموں کو نکال دیا جائے. اس کا اظہار دونوں رہنماؤں نے PTI کے شاہ محمود قریشی اور جناب اعتزاز احسن نے بھی کیا تھا. اس سے قبل یہی بات کل جناب اسحاق ڈار نے بھی کی تھی، جس کے بعد لگا کہ یہ معاملہ تو حل ہوتا نظر آ رہا ہے کیونکہ اتنی بڑی اور اتنی پازیٹیو یہ ابتدا ہو گئی ہے. لیکن آج صبح سے ہی ماحول ایک دم بدل گیا، تمام رنگ پلٹ گئے اور وہی ہوا جس کی کہ ابتدا میں توقع کی جا رہی تھی کہ یہ بیل نہیں آگے بڑھے گی، نہیں چڑھے گی آگے اور یہ معاملہ ڈیڈ لاک ہو جائے گا. پہلے سے ہی اس بات کا خیال تھا. اب یہ پھنس گیا ہے، میچ ڈیڈ لاک ہو گیا ہے اور یہ ایسا ڈیڈ لاک ہے کہ یہ دیکھیں کب جا کے سلجھتا ہے، کب جا کے یہ گتھی سلجھے گی. یہ بہت ہی مشکل مرحلہ ہے جو کہ بہت جلدی آ گیا ہے لیکن بڑی ڈرامائی انداز میں آیا تھا کیونکہ کل جناب اعتزاز احسن نے بہت ہی دو ٹوک انداز میں کہا تھا. ہم نے پورے 15 سوال رکھے، یہاں تک کہ ہم نے کہا کہ اس میں سے اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم کا نام آتا ہے
وہ بھی ہم نکالنے کو تیار ہے. اس پہ ایگریمنٹ نہیں ہوئی پر ہماری طرف سے پیشکش ہے. 15 میں سے 2 سوال جو ان کی سعودی عرب میں قیام کے دوران کے تحائف اور مراعات لینے کے بارے میں وہ بھی چھوڑنے کو تیار ہے. کوئی لگی لپٹی بات نہیں ہے. بالکل صاف طور پہ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے طور پہ انیشیٹو لے رہے ہیں, ان کے نام نکالنے کے لیے تیار ہے. لیکن رات کو پتہ نہیں کیا ہوا, ظاہر ہے کہ قیادت کی جانب سے شدید برہمی کا اظہار ہوا ہوگا. آج تمام رنگ بدل گئے اور آج وہی اعتزاز احسن صاحب اپنی بات کو, کل کی بات کو کچھ اس انداز سے کور کر رہے تھے. ہم نے کسی وقت بھی میاں محمد نواز شریف کا نام انکوائری سے نکالنے کی تجویز نہیں دی. ٹرمز آف ریفرنس میں جو ڈیفینیشن ہے وہاں میاں محمد نواز شریف جو لکھا ہے وہاں نام نکال دیں تو میاں نواز شریف پھر بھی بحیثیت والد حسین نواز اور مریم نواز اس میں آتے ہیں. اور ہمارا یہ اصرار ہے اور ہمارے پروپوزل میں ہے کہ سب سے پہلے پیناما لیکس کے جن کے نام آئے ہیں ان کی ہونی چاہیے تحقیق, اور اس میں سب سے پہلے وزیر اعظم. یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے جناب بیرسٹر اعتزاز احسن کا کل کا اور آج کا یکسر مختلف موقف تھا. دیکھ لیتے ہیں کہ کل تحریک انصاف کے جناب شاہ محمود قریشی نے وہ بات کیسے کہی تھی جو آج تمام اخباروں کی ہیڈ لائنز بنی, جس پہ کل ہم لوگوں نے سب نے پروگرام کیا. کل ہمارا ایک بڑا تفصیلی پروگرام اس پہ ہوا تھا. قدر حیرت والا, خوشگوار حیرت والی بات جو کل انہوں نے کی تھی وہ آپ کو سناتے ہیں. ان کا ایک اصرار تھا کہ پرسن اسپیسیفک مت ہوئیے. ہم نے کہا بسم اللہ, ہم تو بالکل نہیں چاہتے. ہم کسی پرسن کو نشانہ بنانا نہیں ہے. جو پیناما کی زد میں آتا ہے وہ سب جواب کے ہوں گے. اس میں ایک شخص ہو, 50 ہوں, 450 ہوں, جتنے بھی ہوں, وہ تفصیلات آپ کے سامنے آ جائے گی. اس کا مطلب یہی تھا کہ نام ہم نہیں لینا چاہتے, اور اعتزاز صاحب نے کہا تھا کہ وزیر اعظم کا نام ہم نکال رہے ہیں, وہ نام نہیں ہوگا. کل جناب شاہ محمود قریشی نے یہ بات کی تھی, اور آج ظاہر ہے قیادت کی برہمی کے بعد, عمران خان صاحب کی برہمی کے بعد ان کا موقف کچھ ایسا بدلا. واضح کرنا چاہتا ہوں, اپوزیشن 1 انچ اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے گی. ہمارا اصولی موقف ہے, ہم نے کرپٹ ایلیمنٹ کو بے نقاب کرنا ہے. ہم نے پیناما پیپرز کے جو حضرات ہیں ان کو قوم کے سامنے بے نقاب کرنا ہے, اور ہم اس پہ کوئی لچک نہیں دکھا سکتے. اگر ہمارے 15 سوالات اور ہمارے ٹرمز آف ریفرنس پہ گورنمنٹ نہ مانی تو اس پریمبل کو بھی آپ مسترد سمجھیں. آپ سمجھیں کہ کوئی پریمبل پہ بھی ہماری بات نہیں ہوئی اور وہ صفر ہو جائے گا سب کچھ. اگر حکومت کی نیت میں ہمیں خلل دکھائی دیا, صفر سمجھیں, کچھ نہیں ہوگا. بری طرح سے الجھ گیا تمام معاملہ. آج حکومت کی جانب سے پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس پر ایک سرکاری اعلامیہ جاری کیا گیا, جو کہ دونوں حزب اختلاف اور حکومت کی جانب سے ظاہر ہے کہ سرکاری اعلامیہ تھا, جس میں خاص طور پہ اس بات پہ کہا گیا, اس بات پہ زور دیا گیا کہ اپوزیشن 13 نکات تسلیم کیے جانے کی صورت میں 2 سوالوں سے دستبرداری پر راضی ہے. اپوزیشن کے موجودہ ٹی او آرز قابل قبول نہیں ہے. اپوزیشن نئی تجاویز پیش کرے, یہ حکومت کی جانب سے کہا گیا. اور اسی دوران جناب خواجہ آصف کی جگہ وزیر قانون زاہد حامد کو حکومت کی جانب سے کمیٹی میں شامل کر لیا گیا. اب یہ پیر کو شام 4 بجے ہوگا, اور اب یہ سلسلہ جو ہے یہ چلے گا اور لمبا چلے گا, کیونکہ الجھ گیا تمام معاملہ. اور لگتا یہی ہے کہ یہ ایک گتھی ہے جو بہت زیادہ الجھ گئی ہے. اس پر بات کرتے ہیں, اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے جناب شاہ نے. بہت بہت شکریہ قریشی صاحب. حقیقت بات یہی ہے مخدوم صاحب کہ کل آپ کی بات بالکل مختلف تھی کہ وزیر اعظم کا نام نکالنے کے حوالے سے, اور تمام, اور اس کو پوری پاکستان نے جس طرح سے انٹرپریٹ کیا وہ ایک ہی طریقہ تھا کہ اپوزیشن تیار ہو گئی ہے کہ وزیر اعظم جناب نواز شریف کا نام نکال دیا جائے ٹی او آر سے. لیکن آج بالکل آپ مختلف بات کر رہے ہیں. یہ کیا تضاد ہے دونوں گفتگو میں؟ دیکھیے, ہمارا موقف کل بھی واضح تھا اور آج بھی واضح ہے. ہم اپنے موقف پر قائم ہیں. ہمارے 15 سوالات ہیں جو ٹی او آرز کا ہمارا حصہ ہیں, اور ہم حکومت کے سامنے, ہم حکومتی ٹیم کے سامنے ہم نے اپنے سوالات رکھ دیے ہیں. وہ اپنا رد عمل جب دینا چاہیں ہم اس کو اس پر غور کرنے کے لیے تیار ہیں. ہم نے آج یہ بھی آفر کیا ہے کہ ان میں اگر آپ سمجھتے ہیں اضافہ کرنا چاہتے ہیں آپ بتائیے, آپ اپنے سوالات اس میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں لائیے, ہم ان پر بیٹھ کر تبادلہ خیال کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن ہم اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. کل جو بات ہوئی تھی وہ اس تناظر میں ہوئی تھی
کہ ہماری اگر پیش رفت ہوتی ہے تو ان ٹوٹیلٹی ہوگی، پیس پیل نہیں ہوگی کہ کچھ لو کچھ دو. ہم اگر متفق ہوں گے تو اتفاق رائے سے یہ ٹی او آرز مرتب ہوں گے، ورنہ نہیں ہوں گے. پریمبل پر ہم نے پیش رفت کی، ہم نے لچک دکھائی، فراخ دلی دکھائی، حکومت نے لچک کا مظاہرہ کیا اور ہم ایک اتفاق پر پہنچے. لیکن اس کو کہہ دینا کہ پریمبل طے ہو گیا، نہیں، وہ اس جنرل ایگریمنٹ کا حصہ ہوگا. اگر معاہدہ ہوتا ہے تو پورا ایگریمنٹ پر ہوگا، ایک چیز پر نہیں ہوگا. اگر ہم نے کسی چیز پر اتفاق کرنا ہے تو مکمل اتفاق کریں گے، ورنہ نہیں ہوگا. گویا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب نواز شریف کا، وزیر اعظم نواز شریف کا نام ہونا چاہیے تو پھر کام بڑھے گا، ورنہ نہیں. نواز شریف کا نام آپ نہیں نکالیں گے؟ وہ لا تعلق ہو نہیں سکتے. دیکھیے نواز شریف صاحب لا تعلق ہو نہیں سکتے اگر ان کا کسی نہ کسی حوالے سے ان کے بچے ہیں، کہیں وہ کہتے ہیں بچے ان پہ ڈیپینڈنٹ ہیں، تو وہ ان کے پاس وسائل کہاں سے آئے؟ تو نواز شریف صاحب اس ساری تحقیق سے علیحدہ ہو نہیں سکتے. وہ اس تحقیق کا حصہ تھے، ہیں اور رہیں گے. ہم جاننا چاہتے ہیں حقیقت کیا ہے، سچ کیا ہے. ہم اس سچ کو بے نقاب کرنا چاہتے ہیں، اور صرف ایک شخص کے لیے نہیں، اکراس دا بورڈ. جن کا نام آیا ہے ان پر وہی یکساں جو پیمانہ ہے اور ٹی او آر ہے، اسی کسوٹی پر سب کو پرکھا جائے گا. پھر حکومت کا خیال تھا کہ نہیں، ہم اس کو کرپشن کی بات کر رہے ہیں تو ہم اس کو محدود کیوں کر رہے ہیں؟ اس میں کچھ لوگ ہیں جنہوں نے قرضے معاف کروائے ہیں، جنہوں نے کک بیکس لیے ہیں، اور ان کو بھی شامل ہونا چاہیے تھا. ہم نے کہا اس پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن ترجیحات کا تعین یہ کمیٹی کرے گی. اور ہماری پہلی ترجیح جو ہے، فوکس ترجیح جو ہے، وہ پیناما پیپرز ہے. بہت بہت شکریہ جناب شاہ محمود قریشی. شاہ محمود قریشی صاحب اپوزیشن کی ایک جماعت کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف کو. دیکھتے ہیں کہ اس پورے موقف کے حوالے سے حزب اختلاف کی دوسری جماعت کا کیا موقف ہے، جو کہ اس پارلیمانی کمیٹی میں شامل ہے، یعنی متحدہ قومی موومنٹ. اور متحدہ قومی موومنٹ کے ریپرزینٹیٹیو بیرسٹر محمد علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت بہت شکریہ صاحب. کل تو بالکل واضح طور پہ، اگر آپ کی سب کی ترجمانی شاہ محمود قریشی اور اعتزاز احسن کر رہے تھے، واضح طور پہ کہہ دیا گیا تھا کہ وزیر اعظم کا نام نکالنے پہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، وزیر اعظم کا نام ہم نکال رہے ہیں. آج یکسر صورتحال بدل گئی. کل اور آج آپ آن بورڈ تھے؟ متحدہ قومی موومنٹ کل والی بات پہ اور آج کی بات پہ آن بورڈ ہے؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ اگر پورے تناظر کو مد نظر رکھتے ہوئے اس بات کا جائزہ لیا جائے تو کوئی کنفیوژن ایز سچ حزب اختلاف میں اور حکومت کے دونوں گروہوں میں تھی کچھ بھی نہیں. لیکن وہ میڈیا میں کچھ رپورٹنگ اس طرح ہو گئی جس کے نتیجے میں غلط فہمی پیدا ہوئی. اسحاق ڈار صاحب جب ہال سے باہر نکلے مذاکرات کے بعد تو شاید انہوں نے بات چیت کرتے ہوئے کچھ اس قسم کی جو ان سے منسوب کی جا رہی تھی میڈیا میں، انہوں نے کہا کہ اپوزیشن نے وزیر اعظم کا نام جو ہے وہ ہٹ گیا ہے، وہ راضی ہو گئے ہیں، اور باقی جو ہے جو 15 نکات تھے ان میں سے 2 نکات ہٹا کے باقی ان کے ہم نے چھوڑ دیے. اس چیز سے کچھ اس طرح کا تاثر ملا بعد میں جو میڈیا میں جس طرح کی رپورٹنگ ہوئی کہ جیسے شاید اپوزیشن نے کسی قسم کے کمپرومائز یا کسی ایگریمنٹ کے تحت یا کسی مکمکا کے تحت جو ہے وزیر اعظم کا نام جو ہے وہ ہٹا دیا اس پورے ایشو سے. حالانکہ بات یہ تھی نہیں. آج کے اخبارات میں بھی چونکہ یہی چیز رپورٹ ہوئی تو جب ہم آج میٹنگ میں بھی گئے وہاں بھی اس بات پہ بہت تفصیل سے بحث ہوئی اور بات چیت ہوئی، اور یہ کہا گیا کہ ایسی کوئی کمپرومائز تو ہوا نہیں ہے. اس پر اسحاق ڈار صاحب نے بھی کہا کہ ہاں شاید میری بات جو تھی وہ اس کو مس کوٹ کیا گیا یا اس کو اس انداز میں سمجھا گیا کہ شاید یہ غلط فہمی پیدا ہوئی. تو وہاں پھر ہم نے یہ بات کی کہ پریس ریلیز جو جاری ہوگی اس میں بھی اس بات کی وضاحت کی جائے گی کہ کوئی ڈیسیجن یا ایگریمنٹ ایسا نہیں ہوا، اور باہر جو پریس ٹاک کی جائے گی میڈیا سے اس میں بھی اس بات کو واضح کیا جائے گا. اور وضاحت اس انداز میں دی گئی کہ وزیر اعظم نواز شریف، گا آج تو کہہ دیا شاہ محمود قریشی نے اور اعتزاز احسن نے کہ ابھی ڈیڈ لاک ہو گیا ہے. وہ چاہتے یہ ہیں کہ وزیر اعظم کا نام اس انٹیوارز میں شامل کیا جائے. ایم کیو ایم بھی سمجھتی ہے کہ اگر وزیر اعظم کا نام انٹیوارز میں شامل نہیں ہوتا تو یہ انٹیوارز ان ایکسیپٹیبل ہوں گے، یہ قابل قبول نہیں ہوں گے. آپ کی پارٹی کا بھی یہی موقف رہے گا؟ دیکھیں، میں پھر یہ بات کروں گا کہ ڈیڈ لاک تو یقینی طور پر آج کی ڈیٹ میں اگر کہا جائے تو ہے.
لیکن ڈیڈ لاک کو اگر آپ منفی ایک تاثر دینے کے لیے استعمال کرتے ہیں تو میں اس سے تھوڑا سا اختلاف کروں گا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آج جو ایشو تھا وہ یہ تھا کہ اپوزیشن کی طرف سے، متحدہ اپوزیشن کی طرف سے جو ٹی او آرز پیش کیے گئے تھے ان میں 15 نکات تھے، 15 سوالات تھے، جو کہ اپوزیشن کا موقف یہ تھا کہ یہ کمیشن جو ہے جو بنے گا، جو مجوزہ کمیشن ہے، وہ ان 15 سوالات کو بنیاد بنا کر تحقیقات کرے گا. اور اس کی وجہ ان 15 سوالات کی یہ تھی کہ حکومت نے جب اپنے ٹی او آرز سپریم کورٹ کو بھیجے تھے تو سپریم کورٹ کی یہ آبزرویشن آئی تھی کہ آپ کے ٹی او آرز جو ہیں یہ بڑے ویگ ہیں، بہت براڈ ہیں، ان میں آپ اسپیسیفائی کریں. تو ان اسپیسیفیکیشن کو مد نظر رکھتے ہوئے جو سپریم کورٹ کا تقاضا تھا، ہم نے آج اس پر بحث کی کہ ہمارے جو یہ 15 نکات ہیں ان کو ٹی او آرز کا حصہ بنایا جائے، تاکہ جو بھی کمیشن بنے اس کے پاس ایک کلیئر کٹ مینڈیٹ ہو کہ اس نے ان سوالات کو بنیاد بنا کر تمام لوگوں سے تحقیقات کرنی ہے. اس پر ڈیڈ لاک پیدا ہوا کیونکہ حکومتی جو گروپ ہے وہ اس چیز پر راضی نہیں تھے، اور ان کی رضامندی نہ ہونے کی ایک وجہ یہ تھی کہ جو انہوں نے جواز دی، انہوں نے کہا کہ جس انداز میں آپ نے یہ سوال پیش کیے ہیں اس سے لگ یہ رہا ہے کہ جیسے کوئی جرح عدالت میں کسی ملزم پر جرح ہوتی ہے اور اسے سوالات کیے جاتے ہیں، یہ اس نوعیت کے سوالات ہیں. اس لیے ان کا موقف یہ تھا کہ آپ اس کو ری آرٹیکولیٹ کریں. تو ڈیڈ لاک کا جہاں تک تعلق ہے وہ اس پوائنٹ پر ہے کہ اب حکومت یہ چاہتی ہے کہ وہ نئے کوئی تجویز کریں کچھ الفاظ، اور شاید اس پر وہ کوشش کریں گے کہ وہ ہمیں کنونس کریں کہ ہم اس پر اتفاق کریں. بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ جناب بیرسٹر محمد علی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. خبر سے بریک اور اس کے بعد ذکر کرتے ہیں. پیمرا کہتی ہے کہ وہ آخری وارننگ دے رہی ہے نجی چینلز کو مختلف حوالوں سے، جس کا ذکر سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی آیا ہے. نجی چینلز نے اگر یہ وارننگ نہیں سنی اس حوالے سے تو ان کو بند کر دیا جائے گا. یہ نجی چینلز کو ایک بڑی فیصلہ کن فائنل وارننگ ہے، پیمرا کہتی ہے، جو ہم دے رہے ہیں. اس کے بارے میں بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. عوام میں شاید بہت غیر مقبول نہ ہو یہ عمل کہ پیمرا کوشش کر رہا ہے کہ تمام نجی چینلز کو گرفت میں لائے، ان کو پابند کرے کہ وہ اخلاقی قانونی اقدار کی پابندی کرے، اور اس حوالے سے اب کافی تیزی نظر آ رہی ہے. پیمرا نے تمام نیوز چینلز کو اب ایک فائنل وارننگ جاری کی ہے اور ہدایت کی ہے کہ پروگرامز کے دوران آرمی چیف یا چیف جسٹس آف پاکستان کو کسی غیر آئینی اقدام پر اکسانے کی اجازت نہیں ہوگی. پیمرا نے نیوز چینلز کو یہ وارننگ 3 روز قبل سپریم کورٹ کے حکم کی روشنی میں جاری کی، جس میں چیف جسٹس جناب انور ظہیر جمالی نے پیمرا کی کارکردگی پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا تھا. پیمرا نے اب اپنے فائنل وارننگ میں نیوز چینل کو خبردار کیا ہے کہ پارلیمنٹ، فوج یا عدلیہ کے خلاف بغیر ثبوت الزام تراشی سے گریز کیا جائے. آرمی چیف یا چیف جسٹس کو جمہوری نظام کے خلاف غیر آئینی اقدام پر نہ اکسایا جائے. کسی کو کافر یا غدار نہ کہا جائے، اللہ، رسول یا مذہب کا گستاخ قرار نہ دیا جائے. کسی فرد گروہ کے بارے میں مذہبی فرقہ وارانہ یا لسانی نفرت نہ پھیلائی جائے. پروگرامز میں انتشار کی باتوں یا کسی غیر ملکی ایجنٹ قرار دینے سے گریز کیا جائے. اس کے علاوہ چند اور اہم اقدامات ہیں جس کی پیمرا نے فائنل وارننگ جاری کی ہے، جس کی اطلاع، جس کی باقاعدہ معلومات دی تھی پیمرا کے چیئرمین جناب ابصار عالم نے اب سے چند روز قبل. انسانی حقوق اور شخصی وقار کا خیال رکھا جائے. دوران پروگرام شرکاء کو مختلف قسم کے کام، مثلا ڈانس، ورزش، گانے سنانے اور الٹے سیدھے کام کرنے پر نہ اکسایا جائے. شرکاء کے درمیان انعامات تقسیم کرتے ہوئے حد تک آمیز برتاؤ نہ رکھا جائے، جیسے انعامات ہوا میں اچھالنا اور پھینکنا. خودکشی کرنے والے کی نہ تو تصویر دکھائی جائے گی، نہ اس کا نام دیا جائے گا، اور نہ ہی طریقہ نشر کیا جائے گا کہ کس طریقے سے خودکشی کی گئی. تمام قسم کے جرائم کی ڈرامائی تمثیل کاری، چھاپے کے تمام پروگرامز، ان پر پابندی عائد کرتی گئی. ریپ کیسز کے جتنے بھی متاثرین ہیں ان میں سے کسی کا بھی انٹرویو یا پروگرام نہیں کیا جا سکے گا. اور اگر ٹی وی چینل اس پہ عمل نہیں کریں گے تو جو ٹی وی چینل اس پہ عمل نہیں کرے گا وہ بند کر دیا جائے گا. از دیٹ کلیئر؟ یہ بات پھر میں زور دے کے کہوں گا کہ پیمرا کے یہ اقدامات، یہ احکامات غیر مقبول نہیں ہوں گے. ایک عام پاکستانی شاید ان اقدامات پہ، اگر پیمرا اس پہ عمل کراتی ہے تو خوش ہوگا،
پیمرا کے نوٹس میں یہ کہا گیا ہے آج فائنل وارننگ میں کہ ان ہدایت کی خلاف ورزی کی صورت میں پہلی بار 10 لاکھ روپے جرمانہ اور معافی نشر کرنے کا حکم دیا جائے گا، دوسری بار پیمرا سیکشن 27 کے تحت پروگرام بند کیا جائے گا، تیسری بار لائسنس معطل ہوگا اور چوتھی بار مالکان کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے گا۔ اس سے پہلے سپریم کورٹ کی 3 رکنی بینچ نے 3 روز قبل چیف جسٹس جناب انور ظہیر جمالی کی سربراہی میں ٹی وی چینلز پر قابل اعتراض مواد نشر کرنے سے متعلق کیس کی سماعت کی تھی اور کہا تھا کہ بعض چینل پر پیسے لے کے پروگرام کیے جاتے ہیں جن کی چاہے پگڑی اچھال دیں، ضابطہ اخلاق پر عمل ہو تو مسائل حل ہو جائیں، ایسے نہیں چھوڑیں گے، قانون پر عمل کیا جائے گا۔ کیا ٹی وی پر فرقہ وارانہ باتیں نہیں کی جاتی؟ کیا شدت پسندی کے حق میں بات نہیں کی جا سکتی؟ پیمرا صرف ایڈوائس اور وارننگ جاری کرتا ہے، مثالی سزائیں دینے کی ضرورت ہے۔ اس موقع میں جناب جسٹس عظمت سعید شیخ نے فرمایا تھا ٹی وی پر جمہوری نظام لپیٹنے کی باتیں ہوتی ہیں، پیمرا صرف فحش گانوں کے پیچھے پڑا ہے۔ پروگرام میں قائد اعظم اور علامہ اقبال کے خلاف بات کی جاتی ہے اور اس پر کسی کو تکلیف نہیں ہوتی ہے۔ یہ پوری صورتحال ایک بار پھر اس پر ہم بات کریں گے اور اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے جناب محمد مالک جو سابق ایم ڈی ہیں پاکستان ٹیلی ویژن کے اور ممتاز میڈیا امور کے تجزیہ کار بھی ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ مالک صاحب بتائیے گا کہ پیمرا ان معاملات میں کارروائی تو کر سکتا ہے، قانون میں حمایت ہے، اس کے پاس اس چیز کی گنجائش موجود ہے، لیکن اس سے پہلے ایسی کارروائی ہوتی نہیں تھی، اب اس کو چاہیے کارروائی کرے؟ دیکھیں یہ بڑا ہی سلپری سلوپ ہے، کیونکہ اگر آپ اس کو کھلی چھوٹ دیتے ہیں چاہے پیمرا یا کوئی بھی ریلیٹڈ اتھارٹی ہو تو اس کا ناجائز استعمال بھی بہت زیادہ ہے۔ جب آپ سخت اقدامات چاہتے ہیں تو پھر ریگولیٹری اتھارٹیز جو سی ہیں وہ بھی بالکل ابو بورڈ ہونی چاہیے، ان کی ممبرشپ اس طرح کی ہونی چاہیے کہ آپ کے ان کا کام کریڈیبل ہونا چاہیے۔ یہ بڑی تھک لائن ہے، لیکن میرا خیال ہے پیمرا سے زیادہ اگر انڈسٹری خود اپنے آپ کو ریگولیٹ کر لے، خود اپنے اقدار اپنے پہ نافذ کر لے، کوڈ آف کانڈکٹ کر لے تو وہ ہمارے لیے بہتر ہے۔ اگر ہم اتنے میچور ہیں کہ ہم گورنمنٹس کو بتاتے ہیں کہ گورنمنٹ کیسے چلنی چاہیے، اگر ہم معاشرے کو بتاتے ہیں کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے، تو کیا ہم اتنے نادان بن جاتے ہیں جب ہمیں خود نہیں پتا کہ کیا غلط ہے کیا ٹھیک ہے؟ ہم سب کو پتا ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ وی ڈونٹ نیڈ اے پیمرا ٹو فکس اس، وی نیڈ آور اون کانشیس۔ ہمیں اپنے ضمیر اور اپنے ایک آنیسٹ ایتھکس کے مطابق ہم چلیں گے تو نہ ہمیں پیمرا کی ضرورت ہے نہ ہمیں سپریم کورٹ کی ضرورت ہے، ہمیں صرف اپنے ضمیر کی ضرورت ہے اور معاملہ آپ یہ بتائیے گا کہ جن چیزوں پہ پیمرا وارننگ دے رہی ہے، جس کا ذکر کر رہے تھے چیئرمین پیمرا اور پھر سپریم کورٹ میں بھی بات ہو رہی ہے، پیمرا فائنل وارننگ دے رہی ہے، عوام بھی اس سے ریزونیٹ کرتی ہے، پڑھا لکھا باشعور شریف پاکستانی جو ہے وہ بھی صورتحال سے پریشان تو ہے نا جو چینلز پہ جو ہو رہا ہے اس وقت؟ دیکھیں بالکل ہو سکتی ہے، جو لائسنسز ہمیں ملتے ہیں اسٹیشنز کے لیے وہ بڑے سخت لائسنسز ہیں، جس طرح ابھی پیمرا نے ایک بڑی اچھی پالیسی کی ہے کہ یہ جو کرمنل پروگرامز ہیں، جو کرائم ری انیکٹمنٹ ہیں، ان کو آپ بند کریں۔ باہر جب اس طرح کے پروگرام چلتے ہیں وہ بڑی اسپیسیفک وارننگ ساتھ ہوتے ہیں، بہت لیٹ نائٹ چلتے ہیں اور اس میں بھی بہت زیادہ احتیاط ہوتی ہے۔ یہاں تو بالکل ایک کھلی چھوٹ ہے، اینڈ آئی تھنک کہ ایسے چیزوں کے اوپر میڈیا کو بھی پیمرا جیسے ادارے کو مضبوط کرنا چاہیے۔ دیکھیں جب آپ کوئی غلط بات نہیں کر رہے تو آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں، اور آج وہ زمانہ گزر گیا ہے کہ ایک پیمرا چھوڑ آپ 10 پیمراز بنا دیں، وہ کسی میڈیا کو سٹائفل نہیں کر سکتے، بند نہیں کر سکتے۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ اب یہ اتنا بڑا یہ جینی آؤٹ آف دا بوٹل ہے کہ اس کو کوئی اندر نہیں ڈال سکتا کہ ایک پیمرا ہوگی تو وہ چینل 10 بند کر دے گی یا کوئی ڈکٹیٹر آئے گا تو وہ یہ کر دے گا۔ اس لیے ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پیمرا کا جو سٹرکچر ہے اس کو زیادہ ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے، اس کی پاورز زیادہ ویل ڈیفائنڈ ہونی چاہیے اور بالکل ایکشن ہونا چاہیے، لیکن ایک پراپر ڈیو اپیل پروسیس ہو، ایک ٹرانسپیرنٹ پروسیس ہو کہ پیمرا بھی زیادتی نہ کر سکے، لیکن آزادی صحافت کے نام پہ ہمیں بھی زیادتی سے اجتناب کرنا ہوگا۔ ضرورت اس بات کی ضرور ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ محمد مالک ہمارے ساتھ ہے، اس کے بعد ذکر کریں گے وفاقی وزیر داخلہ جناب چودھری نثار علی خان نے ملا اختر منصور کے قتل کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال جس سے بات واضح ہوئی تھی کہ ان کے پاس جعلی پاکستانی پاسپورٹ، جعلی پاکستانی شناختی کارڈ تھا، اب فیصلہ کیا ہے اور اعلان کیا ہے کہ آئندہ 6 ماہ کے دوران ہر پاکستانی کا ایک بار پھر شناختی کارڈ اس کی دوبارہ تصدیق کی جائے گی۔ ایک ہرکولین بہت بڑا مشن ہے جس کا اعلان کیا ہے چودھری نثار علی خان نے آج۔ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقت کے بعد۔ اس حقیقت ہے کہ ملا اختر منصور کے پاس پاکستان کا پاسپورٹ تھا، پاکستان کا شناختی کارڈ تھا،
متسبکی کا ماحول پیدا کیا ہے ملک کے لیے بھی اور خاص طور پر نادرا کے لیے بھی، جس کی وزارت داخلہ ہے۔ وزیر داخلہ جناب چودھری نثار علی خان اس لمحے سے ہی پریشان نظر آتے ہیں جب سے بات سامنے آئی ہے۔ اب ایک بار پھر انہوں نے آج پریس کانفرنس سے خطاب کیا ہے۔ جناب چودھری نثار علی خان نے بتایا کہ آئندہ 6 ماہ میں ملک کے تمام شناختی کارڈز کی دوبارہ تصدیق ہوگی۔ تصدیق کے 2 ماہ بعد اگر کوئی جعلی شناختی کارڈ پاسپورٹ کا معاملہ سامنے آیا تو پھر جعلسازوں کے خلاف مجرمانہ کارروائی ہوگی اور 7 سال کی سزا دی جائے گی۔ دعا دیں مرحوم ملا اختر منصور کو کہ ان کی ہلاکت کے بعد پاکستان نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنے پورے نظام کا اوور ہال کرے گا، اور وفاقی وزیر داخلہ جناب چودھری نثار علی خان کو آج یہ اعلان کرنا پڑا۔ آئندہ 6 مہینوں میں تمام شناختی کارڈز کی ری ویریفیکیشن ہوگی۔ 2 مہینے کے بعد جہاں بھی ہمیں جعلی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ ملتا ہے، اپنی تحقیقات ہماری تحقیقات کے مطابق ملے گا انشاءاللہ، ہزاروں کی تعداد میں ملیں گے، تو پھر صرف معطلی نہیں ہوگی، نوکری سے نکالنا نہیں ہوگا۔ جن کے شناختی کارڈ ہیں ان کے خلاف کرمنل کیسز فائر کی جائیں گے، اور اس کے لیے میں نے ایک اسپیشل لیگل ٹیم بنا دی ہے، اور اس کی جو اپر لیول کی سزا ہے وہ 7 سال ہے۔ جعلی شناختی کارڈ لینا یا جعلی پاسپورٹ لینا۔ جناب چودھری نثار علی خان کا اصرار تھا کہ ملا اختر منصور کا جعلی شناختی کارڈ بننا، پاسپورٹ بننا تو معمولی بات ہے، بہت بڑے دوسری چیزیں بھی ہیں جس کا کہ انہوں نے بہرحال ذکر نہیں کیا، لیکن چودھری نثار علی خان صاحب نے کہا کہ پچھلے 10 سال کے دوران نادرا وغیرہ کے اندر ان کے بقول انہوں نے لفظ تو استعمال نہیں کیا، لیکن لگ یہی رہا تھا کہ آوا کا آوا ہی بگڑا ہوا تھا۔ پچھلے دور میں، اور مجھے کوئی خوشی نہیں ہو رہی ہے کہنا، مگر حقیقت ہے، ریکارڈ وہی ہے، اور بھی کچھ ریکارڈ سامنے آئے ہیں پاکستانی شناختی کارڈ کی، ایسے لوگوں کے بارے میں کہ اگر میں آپ کو بتا دوں تو آپ حیران و پریشان رہ جائیں۔ یہ ولی محمد کا ایک کیس اکیلا نہیں ہے، اس سے اور بہت بڑھ کے کیسز ہیں، اور یہ پچھلے 10-12 سالوں سے جاری ہیں، ریوڑیوں کی طرح یہ بانٹے گئے۔ اور میں نے آج نادر اور پاسپورٹ میں کہا کہ آپ کو احساس ہی نہیں ہے کہ یہ آپ نے سودا بازی کس چیز پہ کی، اور میرے لیے یہ بات قابل اطمینان نہیں ہے کہ یہ پچھلے دور میں ہوئی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ادارے تو ہر دور کے لیے ہوتے ہیں۔ جناب چودھری نثار علی خان یہ کہہ رہے تھے گزشتہ دور میں ریوڑیوں کی طرح سے پاسپورٹ اور شناختی کارڈ بٹے۔ اس پر بات کرتے ہیں گزشتہ دور کے چیئرمین نادرا جناب طارق ملک، جو آج کل اقوام متحدہ کی مشاورت پہ معمول ہیں، نیو یارک سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ سابق چیئرمین نادرا جناب طارق ملک صاحب، آپ نادرا میں تھے 2011 میں جب ملا اختر منصور نے ولی محمد کے نام سے کمپیوٹرائز شناختی کارڈ بنوا لیا، کیا کر رہا تھا آپ کا نادرا اس زمانے میں؟ دیکھیے، میں تو 2011 میں ہیڈ نہیں تھا، میں تو جولائی 2012 میں نادرا کا ہیڈ بنا ہے۔ ایک یہ تصدیق کر لیں۔ دوسرا یہ ہے کہ ولی محمد کا کارڈ جو ہے 2001 میں بنا، جب بایو میٹرک سسٹم نہیں تھا، اور جب فرسٹ ٹائم آپ کارڈ بناتے ہیں تو جو آپ کریڈینشلز دیتے ہیں، نام آپ بتاتے ہیں، اب نام کوئی ٹیکنالوجی نہیں ہے کہ نام چیک کریں، اور جب کارڈ بنتا ہے تو وہ بریڈرز ڈاکومنٹ کی بنیاد پہ بنتا ہے۔ بریڈر ڈاکومنٹ انٹرنیشنل لاء میں